बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, आज का सबसे बड़ा सच और हक़ाइक़ की अगर बात करें तो आज 14 अगस्त हम 1947 की याद ताज़ा करेंगे। आज हम इस प्रोग्राम में सियासत पे बात नहीं करेंगे बल्कि अपने मुल्क की आज़ादी पे बात करेंगे। हमने अपने मुल्क की आज़ादी जिस जोशो जज्बे के साथ हमने हासिल की थी, इस मुल्क की आज़ादी, और जिस एम के साथ जो हमारा विजन था, क्या हम आज उसी पे चल रहे हैं? हम ये बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। हम ये बात करेंगे कि हमारी आने वाली जनरेशन जो अभी छोटे बच्चे हैं उनको हम क्या लेसन दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि 14 अगस्त को क्या हुआ था। क्या हमारी मॉरल वैल्यूज़ इतने हाई हैं कि हम अपने बच्चों को सिखा सकें कि 14 अगस्त को ये हमें कोई प्लेट में रख के कोई पीस ऑफ केक नहीं था जो हमें मिल गया था। इसके लिए बड़ी शहादतें थी, बड़ी कुर्बानियाँ दी गई थी, फिर ये हमें 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान हासिल हुआ था। एक आज़ाद रियासत, आज़ाद मुमलिकत जिसमें हम आज़ादी से सांस ले रहे हैं। हम इस मुल्क ने हमें शख्सियत दी, इस मुल्क ने हमें पहचान दी, इस मुल्क ने हमें नाम दिया। हमने इस मुल्क को क्या दिया नाज़रीन? हमारी भी तो कोई ज़िम्मेदारियां हैं ना। हम हमेशा अपने मुल्क से गिला करते हैं कि यहाँ पे ये मसाइल हैं। नो डाउट बहुत मसाइल हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो मैन मेड मसाइल हैं। रियासत की तरफ से कोई मसले नहीं है, वो हमारे पॉलिटिशियंस की नाअहली है जिसकी वजह से ये मसाइल हैं कि पिछले 78 साल से हम लोग मसाइल ही नहीं मुल्क के हल कर पाए। 78-69 साल से हम मुल्क के मसाइल ही हल नहीं कर पाए हैं। क्या हमारी प्रायोरिटीज़ मुल्क के मसाइल हल करना हैं भी या नहीं है, या हमारी प्रायोरिटीज़ जो हैं वहाँ बैठ के अपने ही मसाइल हल कर लेना है, अपने आप कोई लाइफ टाइम जो है वो इस तरह से सिक्योर कर लेना है कि कोई केसेस ही हमारे ख़िलाफ़ ना चल सकें, या जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद होनी है उस दिन अपने आप को सिक्योर कर लेना है कानून साजी के थ्रू के, फिर वो फ़र्द जुर्म ही ना आयद हो सके। लेकिन इस सब के बावजूद मैं ये कहूँगी कि अपने बच्चों को समझाएँ। हमारा फ़र्ज़ है बताना अपने बच्चों को, बड़ों को चाहिए, लेकिन फिर भी जो कोई भी समझदारी की बात करे, चाहे वो बच्चा या बड़ा, उसको समझें, उसको सुने, उससे लेसन लें कि हमने ये मुल्क बाजे बजाने के लिए नहीं लिया है, हमने ये मुल्क सड़कों पे वन व्हीलिंग करने के लिए नहीं लिया, हमने ये मुल्क जो है सिर्फ झंडियाँ लगाने के लिए नहीं लिया। इस मुल्क को हासिल करने का एक पर्पस था। उस पर्पस पे आज बात करेंगे, बताएंगे अपने बच्चों को कि इस मुल्क को हासिल करने का पर्पस क्या था। एक आज़ाद इस्लामी रियासत, इसको बचाना अपने। नाज़रीन, हमेशा मैं एक बात करती हूँ, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इस बात से डिसएग्री भी कर सकते हैं कि पाकिस्तान एक छत की तरह है, एक घर की तरह है जिसके अंदर हम रहते हैं। वो घर तो बन गया ना, एक दफ़ा छत बन गई, मजबूत छत बन गई जो हमें हर तरह के आंधी तूफ़ान से बचा रहा है, लेकिन उस घर की मेंटेनेंस, उस घर का ख्याल रखना घर के मकीनों का काम है। यानी कि हम लोगों का बहैसियत कौम, हम लोगों का काम है कि हम अपने मुल्क की हिफाजत करें, मुल्क का ख्याल रखें। किस तरह के साथ? सिंसेरिटी के साथ। इस मुल्क से अगर हम बहैसियत कौम अपने आप को तब्दील नहीं कर सकते तो हम इंडिविजुअली अपने आप को तब्दील कर दें। अपनी ज़ाती कैपेसिटी में, पर्सनल कैपेसिटी में, ज़ाती हैसियत में अगर अपने आप को तब्दील कर देंगे तो शायद कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो हम बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने में कामयाब रहेंगे। लेकिन सिंसेरिटी चाहिए मुल्क के लिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ज़ात के साथ सिंसियर हो, आपको पता हो कि आपको क्या करना है, क्या चाहिए है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं आज के प्रोग्राम का। हमें ज्वाइन किया है मुकीम अहमद साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मुकीम साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। कर्नल रिटायर्ड साहब कुरैशी साहब हैं, बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका हमें स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए। जमशेद खान साहब हैं PMLN से, बहुत शुक्रिया जमशेद साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले कर्नल साहब की तरफ आती हूँ। कर्नल साहब, मुझे ये बता दीजिए, हम तो मिट जाएंगे अर्ज़ पाक अर्ज़ वतन, लेकिन हम तो मिट जाएंगे अर्ज़ वतन, लेकिन तुमको ज़िंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक। लेकिन जो हालात हमने अपने मुल्क के कर दिए हैं, इसके बाद भी हम गिला शिकवे करते हैं कि हमारी रियासत ने हमें ये नहीं दिया या हमारे मुल्क ने हमें ये नहीं दिया। मैं तो कहती हूँ कि थोड़ा हमें एक दफ़ा अपने ऊपर भी नज़रसानी कर लेनी चाहिए कि हमने इन रिटर्न अपनी रियासत को, अपने मुल्क को क्या दिया है। देखिए जी, ये दास्तान गोरों से आज़ादी की, एक आज़ाद मुल्क लेने की, मुसलमानों की रियासत में पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह,
یہ ریاست تو لی تھی ہم نے آزادی کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے، اور اس ریاست کی پوزیشن جغرافیائی طور پہ دنیا میں یہ یونیک لوکیشن جو کہ اسٹریٹجیکلی بھی تمام سپر پاور کے لیے امپورٹنٹ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے وسائل جو دیے ہمیں، قدرتی وسائل، وہ $1 ٹریلین کے ہیں، اور جو ہمیں قوم دی وہ اتنی دلیر، عقل مند، سمجھدار اور ایسے ایسے سائنٹسٹ پیدا کیے جو کہ دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں۔ ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہمیں کسی کے آگے کشکول پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اس ریاست کی بنیادیں شہیدوں کے خون سے تشکیل پائی تھی، اور وہ 1947 سے لے کے آج تک ہمارے شہداء نے دنیا میں مثال قائم کی ہے کہ کسی ملک کے لیے کتنی شہادتیں، کتنی بہادری، کتنا عزم، کتنی ڈیڈیکیشن اور کتنی قربانی دے کے اپنے ملک کو بچایا جاتا ہے۔ صحیح، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہماری افواج میں اور ان کی پرفارمنس پہ کہ ان کے پاس کم وسائل ہو گئے، کم ٹیکنالوجی ہو گئے، اس کے اور تعداد میں بھی کم ہو گئے، اسلحے میں بھی اور مین پاور میں بھی، اس کے باوجود اپنے سے 6 گنا زیادہ دشمن کو، انڈیا اکیلا 6 گنا زیادہ ہے، اگر اس میں اسرائیل بھی ڈال لیں، اس میں اور بھی افغانستان ڈال لیں، اور اس میں ان کے سپانسر ڈال لیں، بے شک وہ USA ہے یا کوئی اور ہے، تو یہ اتنے بڑے چیلنجز کا مقابلہ ہماری افواج نے کیا، اور اتنی بہادری اور اتنی قربانی دکھائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آج وہ عظیم فتح دی ہے جو کہ ساری دنیا میں ایک نام اور ایک مثال قائم کی ہے۔ میں یہ ضرور کہوں گا یہ کہ پارٹیشن کے وقت اور پارٹیشن سے پہلے جو مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا، وہ نہ صرف کہ ہماری اپنی فیملی میں 13 شہید ہوئے، باقی بھی فیملیوں میں اتنے لوگ شہید کیے گئے، اتنے زخمی کیے گئے، اتنے گھروں کی بربادی ہوئی، گھروں کو، انڈسٹریز کو، کاروبار کو چن چن کے آگ لگائی گئی۔ یہ آگ اور خون کے کھیل میں سے جو لوگ بچ گئے کچھ، وہ اپنا گھر، اپنی دولت، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کر کے مال گاڑی پہ بیٹھ کے وہ مغل پورہ پہنچے۔ مغل پورہ پہنچے 1947 کے اگست 14 اور 15 کو یہ قافلے آئے، لوٹے ہوئے قافلے، پھٹے ہوئے قافلے، زخمی قافلے، خون سے بڑی ہوئی مال گاڑیاں اور دیگر گاڑیاں، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کوئی چیخیں مار رہی ہیں، والدین بچے اٹھا لیے گئے ہیں، آج تک بچے نہیں ملے، آج تک گھر، مہاجرین کے گھر آج تک آباد نہیں ہو سکے، ان کو ان کی جو جائیداد چھوڑ گئے تھے اس کا معاوضہ ادھر پورا نہیں ملا۔ ادھر جو ہم نے نظام اور جن لوگوں کے حوالے کیا، کاش وہ بھی قربانی دینے والے ہوتے، کاش ان کی فیملیز بھی اس قافلوں میں شامل ہوتی، تو آج ایک پاکستان کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ ادھر لٹو اور پھٹو، اور اصلاح کرنی یا قوم بنانی، قوم آج تک نہیں بنی۔ کسی بھی حکمران، کسی بھی پارٹی نے قوم بنانے پہ توجہ نہیں دی، مورل سائڈ پہ، ایجوکیشن سائڈ پہ، ٹیکنیکل سائڈ پہ، سکل کی سائڈ پہ، اپنے وسائل کی ایکسپلوریشن اور ایکسپورٹ کی سائڈ پہ، جو بہت کو تیر مارتے ہیں، باہر سے کوئی ڈھونڈ کے لے آتے ہیں، اس سے پارٹنرشپ کرتے ہیں، اور پھر بے شک ریکوڈک ہو، گوادر ہو، سینڈک ہو، وہ ہم کوڑیوں کے باؤ دیتے ہیں، را مٹیریل ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ ہمارے وسائل میں کتنی ریئر ارتھ چلی گئی کاپر کے نام پہ، کتنا گولڈ چلا گیا، کتنا مولبڈیم، تو ہم نے تو وہ ظلم کیا ہوا ہے کہ جس کا حساب اللہ تعالیٰ کو تو دیں گے۔ نیب کو تو آپ نے 50 کروڑ کی لمٹ لگا کے بالکل غیر مؤثر کر دیا۔ وہاں تو 50 کروڑ تک کوئی کرپشن ہی نہ کنسیڈر کی جاتی، مگر کوئی بھی آپ کے پاس محاسبہ کرنے کا ادارہ نہیں ہے، نہ پولیس کرتی ہے، نہ FIA کرتی ہے، نہ اینٹی کرپشن کرتی ہے۔
نہ کوئی محکمے کے اندر کوئی سسٹم ہے، صاحب فوج میں یا کچھ ہو سکتا ہے جوڈیشری میں ہو، باقی تو جتنے اسٹیٹ پلر ہیں وہ فارغ ہیں۔ اور میری یہ گزارش میڈیا سے بھی ہوگی، میڈیا یہ ساری داستان قربانی کی، یہ ساری عظمت کی، عزت کی، یہ شہداء کی فیملیز کی، اس کے اوپر پروگرام کریں۔ یہ صرف اپنے مالی فائدے کے لیے نہ دیکھیں، بالکل صحیح آپ کا میسج، بالکل صحیح، بالکل پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ اور میں جمشید خان صاحب کی طرف آؤں گی، پھر مقیم صاحب سے بھی ان کا انالیسز لوں گی، لیکن پہلے میں ذرا حکومتی موقف جانوں۔ ویسے تو جمشید صاحب آج میں کوشش کروں گی کہ کوئی نیگیٹو بات نہ کی جائے، مطلب کوئی ایسی پولیٹیکل بات نہ کی جائے، کیونکہ آج میری نظر میں ہم ایک بہترین یوم آزادی منا رہے ہیں، کیونکہ پچھلی دفعہ مئی 2025 میں جس طرح سے ہم نے بھارت کو شکست دی، اور اس کے بعد جو ہمارا یوم آزادی تھا اس کا مزہ ہی کچھ اور تھا، اور جب سے مئی 2025 گزرا ہے اس کے بعد سے یہ دوسرا یوم آزادی ہے، اور اس کا لطف آج تک ہمیں آ رہا ہے، کیونکہ یوم آزادی پہ ہمیں نہ صرف اپنے آزاد ہونے کا احساس ہوتا ہے، بلکہ یہ بھی ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم نے بھارت کو کس طرح سے ناکو چنے چپوا دیے۔ اب مجھے یہ بتا دیجئے کہ اپنی جماعت کے حیثیت سے آپ دیکھ لیں، آپ اس وقت رولنگ پارٹی ہیں، آپ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ یوم آزادی پہ ہمیں تجدید وفا ہے نا، تجدید عہد وفا، تو ہمیں تھوڑا سا اس چیز کا بھی ادا کر لینا چاہیے کہ ہم آنے والے یوم آزادی پہ ملک کو زیادہ بہتر ڈگر پہ لے کے آئیں گے؟ میں آپ نے ایک ایسے موضوع پر بات کی ہے، سیاست کے ہٹ کے بات کی ہے، اور آپ نے انٹرو میں جتنی باتیں کی ہیں یقین کریں کہ ان کی درستگی بہت ضروری ہے۔ اور جو آپ نے وہ بات کی کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا ہے 14 اگست کے حوالے سے، تو یقین کریں کہ اس طرف سے ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ چیزیں نہیں بتا سکے جو ابھی صدر صاحب جن کا ذکر کر رہے تھے کہ کس طرح کٹی ہوئی ٹریننگ پاکستان پہنچی ہے۔ یہ جو آزادی ہے، یہ آزادی ہمیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی گئی، بالکل صحیح، اس کے لیے بہت جدوجہد ہوئی ہے، اور اس میں میری نظر میں فائدہ اس میں سیاسی جدوجہد بہت ہوئی ہے کہ ایک وقت آیا جب اتنا سیاسی طور پہ وہ مسلمان اس بات پہ کھڑے ہوئے کہ ہم نے اور کتنی دیر ایسٹ انڈیا کی غلامی کرنی ہے، ہمیں اپنے حقوق کے لیے اپنی سرزمین کو آزاد کرانا ہے، ہم نے یہاں اپنے طور پہ جینا ہے، آزادی کے ساتھ جینا ہے۔ تو کیا یہ سب کچھ آسانی سے تو نہیں ہوا نا؟ اگر انگریز بھی یہاں سے گیا ہے وہ آسانی سے نہیں گیا، لیکن جو سیکنڈ تھاٹ وہاں فائدہ آئی ہے کہ وہاں چونکہ اکثریت یہاں ہندو پاک میں ہندوؤں کی تھی، تو یہ تھا کہ ہم ایک آزادی لے کے، انگریزوں سے آزادی لے کے ہم ہندوؤں کا غلام نہیں ہونا چاہتے تھے، جس وجہ سے یہ ایک آزادی علیحدہ ایک مسلمانوں کی اسٹیٹ کی طرف گئے۔ اور آپ دیکھیں کہ قرارداد پاکستان سے لے کے 1947 تک، 14 اگست 1947 تک کس طرح وہ ان 5-6 سالوں میں انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کیے ہیں۔ اور جو آپ کا اس میں ایک جو سوال تھا بحیثیت صاحب اقتدار ہونے کے اور بحیثیت ایک سیاسی ورکر ہونے کے، تو میں بحیثیت ایک سیاسی ورکر فائدہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ یہ 70 سال 60 سال 80 سال قوموں کی زندگی میں وہ بہت بڑا سال نہیں ہوتے، اور اس میں جہاں یہ خرابی آئی ہے کہ آپ دیکھیں کہ میں اپنے ملک کو اس لحاظ سے بدقسمت کو سمجھ رہا ہوں کہ آج 79 ایئر ہو گئے ہیں، کسی وزیر اعظم نے یہاں اپنا ٹینیور پورا نہیں کیا۔ 5 سال کا ٹینیور ہوتا ہے اور وہ 5 سال کا ٹینیور مکمل نہیں کر سکا۔ آئین دیکھیں کتنی دفعہ آئین بنا ہے، کتنی دفعہ آئین معطل ہوا ہے، اور اس میں آپ دیگر پارٹی کو، ذوالفقار علی بھٹو کو
کہ انہوں نے 1 سال کی محنت کے بعد ایک متفقہ آئین دیا، اور اس آئین 73 کی آئین کی فائدہ خوبصورتی یہ ہے کہ وہ کنسنسس کے ساتھ ہوا ہے. اس میں ملک کی تمام پارٹیوں نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے، اس پہ سائن کیے ہیں، اور وہ وہی اس کی خوبصورتی تھی کہ جہاں سب نے سیاسی جماعتیں مل کے ایک ایجنڈے پہ آئی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو پوٹینشیل کی بات کی کرنا صاحب نے، بالکل ہمارے ملک میں پوٹینشیل ہے، اور اس پوٹینشیل پہ دیکھ لیں کہ جو پچھلا 14 اگست ہم نے منایا ہے اس کو کتنے جوش و خروش سے مرکز حق ہم نے منایا ہے، کتنی فتویات ہم نے حاصل کی ہیں، اور یہ بھارت کا ٹینٹا ایک دفعہ ہم نے مکا دیا ہے کہ وہ جو کہتے تھے کہ 3 گنا یہ بڑا ملک ہے، اور کس طرح، اور اس کے بعد یہ 14 اگست فائدہ دیکھ لیں کہ یہ جس طرح اب ہم سائلس بنے ہوئے ہیں، ہم کرکٹر بھی ہیں ان کے، یہ دنیا میں ہم جو صلح کرا رہے ہیں، جو امریکہ پیس میکر ہے، پاکستان الحمدللہ ایک پیس میکر، اس پہ بات کرتے ہیں، اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن میں پہلے مقیم صاحب سے ان کا پوائنٹ لے لوں. مقیم صاحب، ابھی اپنے جمشید صاحب کی بات سنی، جیسی بات ایک پولیٹیکل ورکر ہیں تو انہوں نے تھوڑا بہت پولیٹیکل اینگل بھی دینے اپنی بات کو، لیکن میں آپ سے انالیسز یہ چاہتی ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ 78-79 ایئرس قوموں کی یا کسی بھی ملک کے، نئے ملک جو ہیں جو آزاد ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں زیادہ اہمیت نہیں رکھتے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ممالک ہمارے بعد آزاد ہوئے ہیں، اگر وہ ترقی کی راہ ہموار کرتے ہوئے آج اتنی پیک پہ چلے گئے ہیں، تو کیا ہم یہ اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں کہ اتنے سالوں میں کچھ نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم مزید دے لیں گے، یا ہمیں اس بات پہ شرمندہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بعد آزاد ہونے والے ممالک کہاں پہ چلے گئے اور ہم پیچھے ہیں؟ تو آخر ہمارے میں کون سی کمی رہ گئی ہے ایسی کہ ہم ان کے مد مقابل تو چلے، اوپر تو بڑی دور کی بات ہے، مقابل بھی آج نہیں کھڑے ہیں؟ ہم پہ کیا غلطیاں ہیں؟ کیا ہم ایسی جو بہتری لا سکتے تھے اپنے ملک کے لیے سنسیریٹی کے علاوہ، کہ ہم بہتری لا نہیں سکے ہیں؟ کیوں نہیں لا سکے؟ اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ جی بہتری نہیں لائی جا سکتی تو میں نہیں مانوں گی. ہر چیز میں بہتری لائی جا سکتی ہے اگر بہتری لانے کی نیت ہو تو. مقیم صاحب، آپ نے یقین مانیے کہ بڑا ہی قیمتی سوال کیا. میں بطور طالب علم نا 50 میں دیکھتا ہوں کہ ایشیا اور سنگاپور ہمارے بعد آزاد ہوئے. سنگاپور مچھیروں کی بستی تھا جسے ملیشیا والوں نے اپنے سر سے اتار کے پھینکا تھا کہ یار جان چھڑا لے. آج اس کا جی ڈی پی دیکھ لیں اور ہمارا جی ڈی پی دیکھ لیں. صحیح. اس وقت فائدہ آپ کا سوال بڑا قیمتی ہے، اور آپ نے جو کمپیریزن میرے سامنے رکھا اس کو میں دیکھتا ہوں تو ملیشیا اور سنگاپور ہمارے بعد آزاد ہوئے تھے، ان کا پروگریس کا لیول کیا ہے، ان کا جی ڈی پی کیا ہے، وہاں تعلیم کی ریشو کیا ہے، وہاں صحت کا معیار کیا ہے، آپ دیکھیں. اور پھر ہم جو ہے کہتے ہیں کہ جی اب تھوڑا ہے. ایک اور مثال میں اسلامی تاریخ سے آپ نہیں ہے، لیکن وہ ہمارا سورس آف انسپریشن ہے، وہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز. مشکل سے ان کی حکومت 2 سال سے کم اور 2.25 سال سے زیادہ رہی ہے. اس دوران انہوں نے جو ڈیولپمنٹس کی، جس طرح انہوں نے سوسائٹی کھڑی کی، جس طرح سسٹم ڈیولپ کیا، وہ پوری دنیا میں ایک مثال ہے پڑھایا جاتا ہے. اور ہم تو چونکہ ان کے ماننے والوں کو مثال ہے. اس کے بعد آ جائیں سٹی روڈ جس نے بنائی تھی، اس کا کہ جی وہ کلکتہ سے لے کے اور کابل تک، اس کی مثالیں لوگ دیتے نہیں تھکتے کہ جی اس نے بڑی ڈیولپمنٹ کی. اس کا بھی جو حکومت کا دورانیہ ہے وہ مشکل سے 5 سال تھا. اور آپ ہم جاتے ہیں اپنی مثال نمبر اپنے، اب اس کی ذمہ داری کا تعین آج تک نہیں ہوا کسی. کرنا صاحب، ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنے سال گزر گئے ہیں اور کوئی بات نہیں، اگر قوموں کے لیے یا ملکوں کے لیے جو
آزاد ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے لیے اتنے سال گزار دینا یا اتنے سالوں میں ترقی اگر اس لیول کی نہیں ہو پا رہی تو ایزی ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر ہم اپنے بعد آزاد ہونے والے ممالک کو دیکھتے ہیں تو ہم ان سب میں چائنا کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ آج دیکھ لیں چائنا کہاں پہ کھڑا ہے اور پاکستان کہاں پہ. اور اس میں پاکستان کا قصور نہیں ہے، اس میں ہمارے رولنگ پارٹیز کا قصور ہے جنہوں نے اس کو اس نہج پہ لا کے کھڑا کیا ہے. جی اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. 78 سال ابھی تھے 79 ایئرس، ایک دکھ کی داستان اور ایک ایسی تاریخ ہے کہ جن میں سے ہم میں سے کوئی بھی فخر نہیں کر سکتا. صحیح. جبکہ قوم نے قربانیاں دیں، شہادتیں دی، جب آزادی لی تو گھر بار سب کچھ چھوڑا. تو جن لوگوں نے حکومتیں لی انہوں نے کیا پرفارمنس دی؟ آپ کسی سیکٹر کو دیکھ لیں، آیا قومی مفاد میں فیصلے کیے گئے یا کہ غیر ملکی مفاد میں فیصلے کیے؟ میں پہلے بھی عرض کیا، آپ سینڈک کو دیکھ لیں، ہم نے کس کے حق میں فیصلہ کیا اور آج تک چلا آ رہا ہے، 20 سال سے اوپر ہو گئے. 3 دفعہ ہر حکمران نے اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے بغیر اس کے انیشل ایگریمنٹ کو امپروو کیے ہوئے. اگر مفت تھا تو مفت ہی چلا آ رہا ہے. ہم نے گوادر 9% لیا، 91% ہم نے غیر ملکیوں کو دیا اور ادھر کا ادھر ہی چلا آ رہا ہے. اور گوادر پچھلے کتنے سالوں سے، پچھلے 70 سال سے بے آباد پڑا ہوا ہے. کیا قوم ہے؟ کون سا لیڈر سینہ تان کے کہہ سکتا ہے کہ اس نے ملک کے لیے کچھ کیا ہے؟ کسی نے کچھ نہیں کیا. باتیں کی ہیں، مال کھایا ہے، مال بنایا ہے. ہاں 17 شوگر ملے، فخر سے وہ کہہ سکتے ہیں ہماری ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے شوگر ملوں کا مال ایکسپورٹ بھی کروایا، پھر امپورٹ بھی کروایا. ابھی تو ہم اتنے ہیرو ہو گئے ہیں، ہم نے گندم بھی سستی خریدی، اس کے بعد کہا ہمارے پاس پوری ہے، کوئی کمی نہیں ہے. اور ابھی کدھر غائب ہو گئی آل آف اے سڈن، جبکہ آگے 2 مہینے بعد گندم کا سیزن ہے نا. ویک اسٹریٹجی ہے، اور ابھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں جو کہ ہم نے پچھلے 2 سال سے کسانوں کے سامنے رکھی. کسانوں کو اسٹریٹجی میں جی چوری چکاری بہت زیادہ ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پھر میں یہ عرض کروں گا کہ 78 سال چائنا نے کس طریقے سے لیڈرشپ کو اوپر لگے. انہوں نے ڈی سینٹرلائز کیا، اپنے گاؤں کو، اپنی یونین کونسل کو امپاور کیا. انہوں نے کوئی لٹو پھٹو جس نے کی اس کی گردن اتاری. انہوں نے وہ نظام چھوڑا جس میں آپ کو ٹاپ لیڈرشپ بھی اسی گھر میں رہتی، اسی وسائل میں نظر آتی ہے جہاں باقی شہری نظر آتے ہیں. اگر آپ اس کو چھوڑ دیں، چائنا کے علاوہ یورپین میں چلے جائیں. کل ہی میں ناروے کے فارن منسٹر آئے ہیں اور ساتھ ان کی وائف اور خود وہ ایئرپورٹ سے اپنا بیگ لے کے جا رہے تھے. اور انہوں نے ادھر آرمی چیف سے بھی آفیشیل بھی ادھر تھی، فارن منسٹر آئے ہیں، سب سے ان کی ملاقات کی فوٹو بھی لگ رہی تھی، بڑی امپورٹنٹ ہے. تو ہمیں کچھ تو غیرت کرنی چاہیے لوگوں کو دیکھ کے. اور ہم میں سے غریب غربا تو کوئی بھی نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. جتنی پارلیمنٹ ہے سارے کھرب پتی ہیں. پارلیمنٹیرینز کی تو میں کہتی ہوں کہ ان کی سیلریز بھی ختم کر دینی چاہیے. جتنے ارب کھرب پتی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سیلریز کی کیا ضرورت ہے؟ ناظرین کہیں پہ 400% اپنی سیلریاں بڑھا لیتے ہیں، کہیں پہ 180% اپنی سیلریاں بڑھا لیتے ہیں اور بعد میں پھر ان کے فیول اور مرات بھی آپ دیکھ لیں تو حیران رہ جائیں گے. اس کے باوجود یہ آ کے ہمیں یہ بتاتے ہیں ہمیں قوم کا بہت درد ہے. اگر اتنا درد ہے تو ساری مرات ذرا بند کریں، جو آپ کے بجٹ پہ جا رہا ہے وہ ذرا قوم پہ لگے گا تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو قوم کا کتنا درد ہے.